मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अब तशरीफ ला चुके हैं। उनके हमरा मेजबान ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, हम सब अपने ऑनरेबल गवर्नर से प्यार करते हैं, तो पुरजोर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो दाना सुगुल खत्म रसूल मौलाए कुल जसने गुबार रह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में और ख़ास तौर पर ज़िक्र फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से हमारे दरमियान निहायत काबिल एहतराम मोहतरम जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम जनाब ज़िक्र फ़ज़ाइल रमज़ान मुफ्ती तारिक मसूद साहब बयान फरमाएंगे और फिर इसके बाद गवर्नर साहब इंशाअल्लाह आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर आखिर में चूँकि इफ्तार की बिल्कुल साथ करीब होंगी तो हम मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो फिर दुआ फरमाएंगे। तो मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा मारूफ और मुमताज इस्लामिक स्कॉलर मोहतरम जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि बराए मेहरबानी वो ज़िक्र फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से बयान फरमाएं। मोहतरम जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब। सर थोड़ा सा वक्त देंगे, फिर गवर्नर साहब शुक्रिया अदा करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गवर्नर साहब जनाब कामरान टिसोरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें इस मुबारक महफिल में आने का मौका दिया और कराची की आवाम इसलिए भी जनाब गवर्नर साहब की शुक्रगुजार है कि यहाँ लोग 40-40 साल 50-50 साल से ज़िंदगी गुजार रहे मगर कभी गवर्नर हाउस के दरवाज़े के अंदर उनको कदम रखने का मौका नहीं मिला। आज माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में कराची की आवाम पकोड़े भी खाएगी इंशाअल्लाह और गवर्नर हाउस भी देखेगी। मैं वैसे तो फ़ज़ाइल रमज़ान के लिए हाजिर हुआ हूँ, रमज़ान के फ़ज़ाइल भी होंगे और थोड़े से गवर्नर साहब के भी फ़ज़ाइल बयान करने का दिल चाह रहा है। हम इसी कराची के बासी हैं, आप भी इसी कराची के बासी हैं। जो हम कराची का हशर देख रहे हैं वो मेरा ख्याल है किसी से मख्फी नहीं है। कराची की तारीख़ में बहुत अरसे बाद हमें कोई ऐसे गवर्नर मिले हैं जो अवामी गवर्नर हैं, अवाम में बैठना। अभी गवर्नर साहब से हमारी बातचीत हो रही थी तो मौसूफ का मोहतरम का गला बैठा हुआ है। 3-3 जगहों पर सहरियाँ, 3-3 जगहों पे इफ्तारियाँ, लोगों में जाना, लोगों में घुलना मिलना, एक अपनाइयत का एहसास इन्होंने कराची की आवाम को दिलाया है और एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण कि शायद फ्यूचर में कराची के हालात बेहतर हो जाएं। और सबसे बड़ा जो इनका कारनामा है जनाब कामरान खान टिसोरी साहब का, आइंदा आने वाले गवर्नरों को, वुज़रा को इन्होंने एक रास्ता दिया है कि हाकिम का काम घर बैठ के आराम करना नहीं होता बल्कि आवाम में जाके आवाम में घुल मिल के उनके मसाइल को जानना और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना है। देखिए ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, अल्लाह की तरफ से रहमतें और मग़फ़िरतें उरूज पर होती हैं। इस अशरे में
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. لیلۃ القدر کو اسی لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. خوب سمجھ لیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم برائی اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سے اجتماعی سطح پہ کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم قومی سطح پہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں گورنر صاحب کی دعوت پہ، مجھ سمیت، رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں افطار کا ٹائم ہے جس وقت اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم سب مل کے ایک عزم کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان اور اس کے بعد ایک اچھے پاکستانی بن کے دکھائیں گے. اچھا پاکستانی کسے کہیں گے؟ جو اپنے ملک کا وفادار ہو. ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی، منفی سوچ بہت زیادہ فروغ پا رہی ہے. ہم نے اپنی فوج سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے اپنی پولیس سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے اپنے حکمرانوں سے بھی محبت کرنی ہے. ہم ایک متحد قوم کی طرح جب تک نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے ان اداروں میں اگر کوئی خامی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم نے مثبت انداز سے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے اپنے ان اداروں کو ہم نے بدنام نہیں کرنا. اس سے ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ملک کا نقصان ہوگا. میرا ابھی ریسنٹلی ترکی کا سفر تھا. ہم ایک ٹرسٹ کی طرف سے وہاں گئے مدد کرنے کے لیے. میرا خیال ہے ٹرسٹ کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے میرا جانا ہوا. وہاں جب ہم ویڈیو کے ذریعے زلزلہ زدہ علاقوں کی کوریج کر رہے تھے تو وہاں ہمیں کوریج کرنے نہیں دی جا رہی تھی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے ملک کا نقصان دوسروں کے سامنے شیئر نہیں کرتے، اپنے ملک کی کمزوری دوسروں کو نہیں بتاتے. ہم جو نقصان ہے ہم اس کو خود اٹھائیں گے، خود برداشت کریں گے. لوگ تعاون کریں ہمارے ساتھ، ہم گلے لگائیں گے ان کو، لیکن اپنے ملک کی پازیٹیو چیزوں کو ہم شیئر کریں گے، نیگیٹیوٹی کو ہم پروموٹ نہیں ہونے دیں گے. کاش یہی جذبہ ہم پاکستانیوں میں بھی پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے ملک کا اچھا امیج دنیا کے سامنے لے کے جائیں. آپ مجھے بتائیے، کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جو غربا اور مساکین کو کھلانے کا جذبہ اللہ نے ہمارے ملک کے لوگوں کو دیا ہے، وہ جذبہ ہمیں دنیا میں بہت کم نظر آتا ہے. تو آج یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کا ایک مثبت کردار دنیا کو دکھائیں گے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی منفی بات جس سے نتیجے میں ہمارے کنٹری کو نقصان ہو، ہم انشاءاللہ اس کو پروموٹ نہیں کریں گے. اور رمضان کا آخری عشرہ، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کر کے بس میں مائک گورنر صاحب کے حوالے کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری برائیوں سے جان چھوٹ جائے. یہاں جتنے لوگ ہیں صبح صادق سے لے کے اب تک حلال چیزیں بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. تو رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کی طرف جانا شروع ہو جائیں. اللہ کے آرڈر پہ جب ہم حلال چیز دیکھیں، آپ کے سامنے پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ایک ایک کیلا بھی نظر آ رہا ہے اور ایک ایک سموسہ بھی نظر آ رہا ہے. الحمدللہ ابھی آئی سائٹ اتنی ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے میں آپ کے سموسے، پکوڑے، کھجور اور جوس پہ میری نظر ہے، لیکن آپ کے ہاتھ اس پکوڑے کی طرف جا نہیں رہے ہیں.
جب تک اذان نہیں ہو جاتی، بتاؤ میں اگر آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دوں کہ ایک پکوڑا کھا لے بھائی، تو آپ کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے نا۔ ایک طرف مسلمان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف کہ اس کو کروڑوں روپے کی آفریں لگ رہی ہیں، آفریں دی جا رہی ہیں، وہ پکوڑا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں جی 1 گھنٹے بعد حلال ہوگا، 10 منٹ بعد حلال ہوگا پھر کھاؤں گا۔ دوسری طرف وہ رشوت بھی کھا رہا ہے، بہنوں کی وراثت بھی کھا رہا ہے، بیویوں کا مہر بھی کھا رہا ہے، اور جناب ابا کے پینٹ سے چپکے سے پیسے نکال کے گٹکے بھی کھا رہا ہے۔ تو یہ سوٹ کرتا ہے مسلمان پہ یہ باتیں؟ تو آج سے عزم کریں کہ جیسے ہم نے رمضان کے دن میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، حالانکہ وہ اصلاً ہمارے لیے حلال تھی، پورے سال انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم پہ حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب کامران ٹیسوری صاحب کی ان خدمات کو جو وہ پبلک کے لیے کر رہے ہیں، بہت ساری ان کی خدمات ہیں جو میں نے شیئر کرنی تھی آپ کے سامنے، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور انہوں نے ہماری جو خدمتیں کی ہیں، ہماری سے مراد علماء کی جو خدمتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، علماء ان سے بہت خوش ہیں، اور ہمارے دیگر حکمرانوں کو بھی اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کے شکریہ کے ساتھ، اور کراچی کی عوام کے شکریہ کے ساتھ بھی جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اسی طرح بار بار اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدمتیں جو علماء کی ہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ چندہ دیا ہے۔ میں نے جب یہ کہا نا کہ انہوں نے میری بھی بہت خدمت کی ہے، تو میں نے پھر وضاحت کی میری سے مراد علماء۔ میں اگر وضاحت نہ کرتا لوگ سمجھتے شاید دوسری شادی انہوں نے میری کرائی۔ جزاک اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، مفتی صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا کہ محترم جناب آنریبل گورنر صاحب جو کہ شہر کے مسائل کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ کنسرن رہتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ کامران صاحب ہمارے آنریبل گورنر صاحب نے کامران ٹیسوری پیک کے ہیش ٹیگ جس میں شہر کے مسائل کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، تو میں اب ریکویسٹ کروں گا آنریبل گورنر سے کامران خان ٹیسوری صاحب کو کہ وہ آپ سب کا شکریہ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آج انہوں نے یہاں گورنر ہاؤس آ کر گورنر ہاؤس کو عزت بخشی، اور آج آ کے جو انہوں نے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بیان میں سے اگر ہم 1 یا 2 باتیں بھی اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو ہمارے جو اس وقت کے معاشی حالات ہیں اور معاشرتی حالات ہیں، دونوں میں انشاءاللہ تعالی بدلاؤ ضرور آئے گا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں گورنر ہاؤس میں جتنے بھی لوگ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، یہ سب میری فیملی ہے، میرے بھائی بہن، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، اور آخری رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ بڑی رات آج بھی ہے، تاک راتیں شروع ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے، لیکن ایک بات ضرور جس کی دعا کرنی ہے وہ ہے کہ یہ وطن پاکستان ہے، اس کے لیے ہم سب نے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ صوبہ، یہ شہر، یہ شناخت، کیونکہ ہم قومیتوں میں اور فرقوں میں اتنے بٹ گئے ہیں کہ ہم اپنے وطن کو پیچھے چھوڑ گئے، اور آج پاکستان معاشی طور پہ اتنا غریب ہو گیا ہے، اور امیر جو تھا وہ اتنا امیر ہو گیا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک میرے ملک کا جو غریب ہے یہ امیر نہیں ہوگا تو یہ ملک امیر نہیں ہو سکتا۔ آج جب مفتی رحیم صاحب یہاں آ رہے تھے تو مجھے میری بیگم صاحبہ نے فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی یہاں آ کے بیٹھوں گی اور مفتی صاحب کا بیان سنوں گی، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا اتنے لوگ روزانہ آ رہے ہیں،
آج ہی تم نے کیوں فون کیا؟ تو پھر پتہ چلا اے ڈی سی صاحب کی مسز نے بھی مسز کو فون کیا. تو آج پوری بیگمات جو ہے وہ بہت ہائی الرٹ ہے مفتی صاحب کی یہاں موجودگی میں، اور پیچھے آگے بندے بھی کھڑے کیے ہوئے کہ کوئی ایسا بیان مفتی صاحب آج نہ دے دیں. تو لیکن میں اپنی بیگم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں باقی ساری باتیں مفتی صاحب کی مانوں گا، لیکن دوسری اور تیسری شادی والی بات جو ہے وہ اتنی آسانی سے میں نہیں مانوں گا. تو اس لیے پریشان نہ ہو. آپ سب کا شکریہ. اور اب چونکہ بالکل آخری ساعتیں ہیں اس لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی رمضان سے لے کر اب تک یہ جتنے بھی افطار کا جو ایکسپینس آتا ہے یہ آنریبل گورنر صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست اور بڑی سعادت کی بات ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ برائے مہربانی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرما. اے اللہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا محبتوں کا ذریعہ بنا، نفرتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے ان روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو، تہجد کو، رات کی عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جناب کامران ٹیسوری صاحب کی جو یہ خدمت ہے، افطار کروانا، سحری کروانا اور کراچی کے مسائل کے لیے فکر کرنا، اے اللہ اس کا ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما. ہمارے دیگر حکمرانوں کو اے اللہ اس کام میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حضرات یہاں افطاری کے وقت موجود ہیں، اے اللہ جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جس سے جو خطا ہوئی، اے اللہ جس سے جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، اے اللہ ہم سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جس مجمع میں کسی سے بھی کوئی گناہ ہوا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چھپ کے ہو یا علانیتاً ہو، اس کا تعلق تیرے حقوق سے ہو یا تیری مخلوق کے حقوق سے ہو، اے اللہ ہر قسم کے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو مرحومین ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں، اس مجمع میں جن لوگوں کے بھی والدین میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہو یا آباء و اجداد میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات آخرت میں بلند فرما. اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارا ملک جن معاشی مسائل سے دوچار ہے، اے اللہ ان معاشی مسائل سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھے حکمران میسر فرما. اے اللہ ہمیں صالح حکمران میسر فرما. اے اللہ ملک سے محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بھی اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی بچیوں کے لیے اچھے رشتے میسر فرما. جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے رشتے میسر فرما. اے اللہ اس پورے مجمع میں جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. اے اللہ وہ تمام سیکولر قوتیں جو ہمارے ملک کو غیر اسلامی ریاست بنانا چاہتی ہیں، اللہ ان تمام سیکولر قوتوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اسی طرح محبت سے مل جل کر بیٹھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اے اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. میدان حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما.
پل صراط سے بجلی کی طرح گزارنے والا بنا۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اور ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی وہ بھی ہماری قبول فرما، جو نہیں مانگنی چاہیے تھی وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ عمران بھائی ان کے والدین کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا، دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی والدین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا